अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। बहरा एजियन में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के बाद तुर्की के साहिली शहर अजमेर और यूनान के जजीरे सामोस में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अजमेर के तारीखी शहर में अब तक 25 अफराद की हलाकत और 804 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। तुर्की की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले के बाद से अब तक 31 ताकतवर झटकों समेत 341 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क शहर अजमेर में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, पाकिस्तान तुर्की की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तुर्क शहर अजमेर में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, तुर्क सदर उर्दवान से ज़लज़ले से जानी नुकसान पर ताज़ियत करता हूँ। हम तुर्की के अवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों का जवाब अवामी सतह पर देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के जलसों का जवाब जलसों से देने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पहला जलसा 7 नवंबर को करेगी। हाफिजाबाद में होने वाले जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद शरीक होंगे। पार्टी ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म जलसे के दौरान हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जबकि हाफिजाबाद अस्पताल का ऐलान भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सेनेटर याकूब नासिर को बलूचिस्तान में पार्टी सदर बनाने का फैसला कर लिया। पार्टी ने कादिर बलोच के अलावा जमाल शाह काकर समेत दीगर सूबाई अहदेदारों को तब्दील करने का फैसला भी किया है। मरियम नवाज ने कोयटा समेत सूबे भर में जमात को फाल बनाने के लिए पुराने नून लीगी अरकान समेत नजरियाती कारकुनों को शामिल करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब PDM जलसे में सूबाई क़यादत को न बुलाए जाने पर साबिक़ वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी और सूबाई सदर अब्दुल कादिर लीगी क़यादत से शदीद नाराज़ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने इस्तदा की है कि अपोजिशन ज़ाती मुफादात में मुल्की सलामती को दाव पर न लगाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि 18 अगस्त को हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में हाइब्रिड जंग शुरू हो चुकी है। शिबली फराज ने कहा कि हाइब्रिड सिस्टम का पहला हरबा मुल्क में नाउमीदी फैलाना होता है। इसके बाद दूसरे मरहले में अदम इस्तेहकाम से मुतालिक अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिसमें मईशत, खारजा पॉलिसी और डिफेंस को निशाना बनाया जाता है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अयाज सादिक के बयान पर पाकिस्तान के दुश्मन शादियाने बजा रहे हैं। हालात जिस तरफ भी जा रहे हैं वो खुश आइन नहीं, कुछ भी हो सकता है लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी मामलात के हवाले से हालात अबतर होते जा रहे हैं। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। फौज ही मुश्किल हालात के बावजूद जमहूरियत की जमानत है। फौज के खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है वो गैर मुल्की एजेंडा है। कोई दिसंबर कोई जनवरी की बात कर रहा है। 31 दिसंबर से फरवरी तक बात वाज़ेह हो जाएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में जुडिशल अफसर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज का वारंट अदालत में पेश कर दिया, लेकिन उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार कर दिया है। इन्हें लाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी जेल में खड़ी है, मगर वो बाहर नहीं आ रहे। अदालत ने हमजा शहबाज के ज़ाती हैसियत में पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया और नोटिस लेते हुए जेल हुकाम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने नून लीगी रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। आइंदा समाअत पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म आयद करने के लिए बहस का हुक्म दिया है। इंसदाद मंशियात अदालत के जज शाकिर हसन ने मंशियात केस की समाअत की। रहीम यार खान में महकमा रेलवे ने 2 घंटे बाद मालगाड़ी की पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों को हटाकर डाउन ट्रैक क्लियर कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालगाड़ी टरेंटा सवाई खान रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतरी थी, जिसके बायस डाउन ट्रैक बंद हो गया था। भारी मशीनरी की मदद से बोगियों को ट्रैक से हटाकर मुतासरा ट्रेन को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम सूबों को हिदायत जारी की गई हैं। NCOC ने मुल्क में
عالمی وبا کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ LGOC نے تمام صوبوں کو اسپتالوں میں ضروری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ صوبے اسپتالوں میں موجودہ طبی سہولیات کا جائزہ لیں اور انتظامی تیاری مکمل رکھیں۔ اسلام آباد میں کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ ضلعی ہیلتھ آفیسر کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے علاقوں F62, F63, F64, F104 اور I-10-2 کے مختلف گلیاں سیل کر دی گئی ہیں۔ ضلعی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زین کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں مختلف علاقوں کو کورونا مثبت کیسز کے سبب سیل کیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فرانس میں ہونے والے حالیہ واقعات پر رد عمل دیتے ہوئے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اور قاتل اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آزادی رائے کے اظہار کی حدود ہونی چاہیے، لوگوں کی دل آزاری نہیں احترام کرنا ہوگا۔ مکسڈ مارشل آرٹس میں ناقابل شکست رہنے والے لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپئن خبیب نورماگومیدوف نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خبیب نورماگومیدوف نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ خاکے بنانے والوں اور ان کے پیروکاروں کے چہروں کو بدنما کر دے جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا متنازع سرحدی علاقے نگورنو قراباخ کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک بار پھر رضامند ہو گئے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان اتفاق جنوا میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں شہری آبادی کو نشانہ نہ بنانے اور فوجیوں کی لاشوں کے تبادلے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ کویت کے امیر شیخ نواف احمد الجابر الصباح نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام ایک اہم پیغام بھیجا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے ریاض پہنچ کر ریاض میں مکتوب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے حوالے کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح کا مکتوب جمعے کو موصول ہوا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ جمعے کو ریاض پہنچے تھے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بعد ازاں کویتی وزیر کو ایئرپورٹ پر الوداع بھی کہا۔ مکہ مکرمہ میں سعودی شہری نے تیز رفتار گاڑی مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے ٹکرا دی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع ابلاغ سے جاری اطلاعات کے مطابق ڈرائیور سعودی شہری بتایا جا رہا ہے جسے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق متعلقہ شخص کا ذہنی توازن درست نہیں۔ 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سمری حکومت کو بھجوا دی ہے۔ سمری میں پیٹرول 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 60 پیسے سستا ہو کر 160.20 روپے پر آ گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہفتہ وار تعطیل کے باعث بینکوں کے درمیان کاروبار بند رہا۔ 1 اکتوبر سے اب تک امریکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 4.72 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کمی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 39,000 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 1378 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس 39,888 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم وسیم اکرم نے ساحل سمندر کی گندگی دیکھنے کے بعد ایک بار پھر عوام سے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ سابق کرکٹر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ کراچی کے ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ انہوں نے ویڈیو پیغام میں ایک مرتبہ پھر کراچی کی عوام سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے ساحل پر کوڑے دان لگا دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سارا کوڑا کوڑے دان سے باہر پھینکا گیا ہے، اور پھر سارے کہتے ہیں کہ کراچی بہت گندا ہے۔ شاہین افریدی ابتدائی 20 میچز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے زمبابوے کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ فاسٹ بالر نے 10 اوورز میں 4.90 کی اکانومی کے ساتھ 49 رنز کے عوض 5 بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ معروف ترک شیف اور سیاح بورک ازدمیر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ترک شیف بورک ازدمیر چند روز پاکستان میں قیام کریں گے اور لاہور اور اسلام آباد کی مختلف مقامات کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ترک سیاح کی گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات بھی متوقع ہے۔
اداکار عثمان خالد بٹ اور عائزہ خان 2013 کے بعد ایک بار پھر ساتھ نظر آئیں گے۔ گزشتہ روز عثمان نے انسٹا پر عائزہ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا تھا دوبارہ ایک ساتھ۔ عثمان کی جانب سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں، جس نے ان کے مداحوں کو تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تاہم اس نئے پروجیکٹ کی تفصیلات اب سامنے آ گئی ہیں۔ یہ جوڑی رمضان المبارک کے لیے تیار کیے جانے والے نجی چینل کے ایک ڈرامہ میں ایک ساتھ نظر آئے گی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایاز صادق کے بیان پر پاکستان کے دشمن شادیانے بجا رہے ہیں۔ حالات جس طرف بھی جا رہے ہیں وہ خوش آئند نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مارشل لاء نہیں لگے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی معاملات کے حوالے سے حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے 6 آرمی چیف سے لڑائی کی، ترجمان پاک فوج کو کہنا پڑا افواج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ فوج ہی مشکل حالات کے باوجود جمہوریت کی ضمانت ہے۔ فوج کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ کوئی دسمبر کوئی جنوری کی بات کر رہا ہے، 31 دسمبر سے فروری تک بات واضح ہو جائے گی۔ جہاں تک سیاسی معاملات ہیں، میرا خیال ہے حالات کافی ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات کے ابتر ہونے میں سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایاز صادق نواز شریف کی تھپکی کے بغیر یہ بیان لگا سکتے ہیں۔ 6 آرمی چیف نواز شریف صاحب نے لگائے، اور 6 کے 6 آرمی چیف سے اس نے لڑائی کی، اور ان کا ایجنڈا اس خوفناک حد تک آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ ادارے جو ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں، اتنے شدید حالات کے باوجود جمہوریت کی ضمانت ہیں۔ فوج کے بارے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جرنیلوں کے اور جوانوں کے درمیان کہا جا رہا ہے یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہو رہی، یہ جلسوں کی بات نہیں ہے۔ کوئی دسمبر کی بات کر رہا ہے، کوئی جنوری کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ 1 نومبر سے لے کے 31 دسمبر تک اہم ہے، اور 20 فروری تک کٹی کٹا نکل آئے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ سیاست سے لڑائی آپ کا حق ہے، ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں۔ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہیں، ریاست سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی دباؤ کے ساتھ ملک کے اندر خلفشار کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے، اگر آپ نے ریاست سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ سیاست سے لڑائی آپ کا حق ہے، ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اور غیر ملکی ایجنڈے میں پاکستان پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر جو غیر ملکی دباؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اندر سے انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایاز صادق کے بیان پر پاکستان کے دشمن شادیانے بجا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف نے ایاز صادق کو ایک دم لانچ کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ شاہد خاقان عباسی کی مذاکرات کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پھر بھی سوچ سمجھ کر بیان دیے ہیں۔ پاکستان کے دشمن بغلیں بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں ایاز صادق کے بیان پر۔ میں یہ لاہور میں کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایاز صادق کو نواز شریف نے ایک دم لانچ کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید خاقان عباسی کے وہ بیانات بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے ڈائیلاگ کے لیے دیے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی نے پھر بھی بہتر سیاست کھیلی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس مدرسے ہیں، سیٹیں 9 ہیں، ملکی سطح پر ان کی سیاست بڑی جماعتوں کی مرہون منت ہے۔ 6% نمائندگی سے صرف خلفشار کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ سیاست جس دوراہے پر ہے اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 6% ووٹ ہیں صرف، لیکن ان کے پاس مدرسے ہیں، 9 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن ملکی سطح پر ان کی سیاست بڑی پارٹیوں کی مرہون منت ہے۔ 6% ووٹ سے ملک میں کوئی سیاسی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی، ہنگامہ، انتشار اور خلفشار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ 31 دسمبر سے 20 فروری تک بہتری ہو جائے گی اور صورتحال فیصلہ کن ہو جائے گی۔ ملک مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے، نہ عمران خان اسمبلیاں توڑ رہا ہے، بلکہ عمران خان تمام کرائسس سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ میں اپنی تاریخ پہ قائم ہوں کہ 31 دسمبر سے 20 فروری کے درمیان بہتری ہو جائے گی اور معاملات اپنا فیصلہ کن شکل اختیار کر لیں گے۔ نہ ملک مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے، نہ عمران خان اسمبلیاں توڑ رہے ہیں،
عمران خان اس سارے کرائسس سے سرخرو ہو کے نکلے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میں نے ISPR کے بیان کو دہرایا ہے۔ ISPR نے کہا ایاز صادق کے بیان سے فوج میں غم و غصہ ہے، سیاستدانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، حالات جس طرف بھی جا رہے ہیں وہ خوش آئند نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مارشل لاء نہیں لگے گا۔ میں نے ISPR کے بیان کو ریپیٹ کیا ہے کیونکہ بعض اوقات میں بیان دیتا ہوں تو اس کا زیادہ شور پڑ جاتا ہے۔ DG ISPR نے کہا کہ ایاز صادق کے بیان سے فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اسی کو میں دہرا رہا ہوں۔ سیاستدانوں کو عقل کے ناخن، جو جملہ میں نے کہا وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، سیاستدانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ حالات جس تیزی سے جس جانب جا رہے ہیں وہ کوئی خوش آئند نہیں ہے اور اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ماشاء اللہ نہیں لگے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فوج کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کر سکتا، بعض اوقات وقت سے پہلے بات کر دیتا ہوں جس کی سزا بھی ملتی ہے۔ نواز لیگ کے وہ لوگ ہیں جو خود کو چیمپئن ظاہر کر رہے ہیں، یہ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے اشارے پر بات کر رہے ہیں۔ کوئی ذمہ دار شخص اپنی عظیم افواج کے ساتھ کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چیمپئن ظاہر کر رہے ہیں اور نواز شریف کے رابطے میں ہیں، مریم کے رابطے میں ہیں اور یہ سب کچھ ان کے اشارے پہ ہو رہا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے سیاستدان گھٹیا بات نہ کریں، بڑے پن کا ثبوت دیں، ساری نون لیگ نہیں بول رہی، کچھ لوگ ہیں جن کے ذریعے کہا جا رہا ہے۔ ایاز صادق کو 2 سال میں نے بولتے نہیں سنا، نواز شریف کی آشیرواد کے بغیر ایاز صادق ایسا بیان نہیں دے سکتے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو عقل دے اور یہ چھوٹی باتیں اور گھٹیا باتیں نہ کریں اور بڑے پن کا ثبوت دیں۔ ساری نون لیگ نہیں بول رہی اور وہ اب ایک ایک کر کے بلوانا شروع ہوئے۔ میں نے 2.5 سال میں ایاز صادق کو بولتے نہیں دیکھا، اگر بولے ہیں تو آپ لاہور والے مجھے بتائیں۔ لاہور میں ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہتے ہیں غدار کی اگر تعریف کرنی ہے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے لایا جائے۔ ایاز صادق کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ میرے پاس قومی سلامتی کے بہت سے راز ہیں، کبھی غیر ذمہ داری نہیں دکھائی، حکومت افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھے۔ میں نے وضاحت دے دی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ایشو ختم کیا جائے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر فوج کے معاملے پر ہم سب ایک ساتھ ہیں اور بھارت کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گے۔ مجھے حق نہیں کہ میں کسی کو غدار کہوں یا کوئی مجھے کہے۔ حکومت نے افواج پاکستان کو میرے بیان سے جوڑنے کی کوشش کی، حکومتی افراد نے بھارتی میڈیا جیسی اسٹریٹجی اپنائی، سیاسی جماعتیں حکومت سے صرف پاکستان کے معاملے پر اتفاق کریں گی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کرانا کوئی مشکل نہیں، 3 سے 4 افراد ایسے ہی مل جاتے ہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو غدار بولے، کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کا حق نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایاز صادق کی بات کو پیالی میں طوفان کی طرح اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں سے زیادہ اداروں کے لوگ مقدس ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم اپنی بے عزتی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم سیاسی بیان بازی میں حدود کو مد نظر رکھیں اور احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ غدار کی ایک تعریف کرنی ہے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے لایا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے بختربند گاڑی میں عدالت آنے سے انکار کر دیا، جس پر احتساب عدالت کے جج نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں جوڈیشل آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کا وارنٹ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بختربند گاڑی میں آنے سے انکار کر دیا۔ انہیں لانے کے لیے بختربند گاڑی جیل میں کھڑی ہے مگر وہ باہر نہیں آ رہے۔ عدالت نے حمزہ شہباز کے ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور نوٹس لیتے ہوئے جیل حکام سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کو جیل اتھارٹی نے 8:25 پر جوڈیشل حکام کے حوالے کیا۔ ملزم نے بختربند گاڑی دیکھ کر عدالت میں آنے سے انکار کیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے جواب پر فاضل جج امجد نذیر نے ریمارکس دیے کہ یہ اب ملزمان کی مرضی ہو گئی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں یا نہ ہوں، ملزم کی پسند ہوگی کہ وہ کون سی گاڑی میں جائے گا۔ سینکڑوں ملزمان عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، کیا وہ بھی پسند کی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جیل حکام کہاں ہے؟ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ وہ ملزم کے سامنے بے بس ہے۔ عدالت نے جیل حکام کے تحریری جواب پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کیس کی مزید سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی، جبکہ عدالت نے حمزہ شہباز کے وارنٹ پر آئندہ تاریخ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ بحیرہ ایجین میں آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد ترکی کے ساحلی شہر ازمیر اور یونان کے جزیرے ساموس میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اب تک 27 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔
ترکی کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ روز آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک 31 طاقتور جھٹکوں سمیت 341 آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ ترکی کے خبر رساں ادارے TRT کے مطابق ازمیر کے تاریخی شہر میں اب تک 25 افراد کی ہلاکت اور 804 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ ترکی کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ زلزلے میں متاثرہ 435 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ 364 کو علاج و معالجے کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے اور 25 افراد ICU میں زیر علاج ہیں۔ AFAD کے مطابق سرچ اور ریسکیو آپریشن میں 4000 رضاکار، درجنوں گاڑیوں اور تربیت یافتہ کتے حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق یونان کے جزیرے ساموس میں بھی زلزلے کے باعث ایک بچے اور ایک بچی کی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے، جبکہ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بحیرہ انجین میں آنے والے 7.0 شدت کے طاقتور زلزلے سے ترکی کا تاریخی شہر ازمیر اور یونان کا جزیرہ ساموس شدید متاثر ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر زلزلے کے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ازمیر شہر میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور زلزلے کے بعد ازمیر شہر میں سیلابی کیفیت بھی پیدا ہو گئی۔ ترک شہر ازمیر میں زلزلے سے جانی نقصان پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس۔ ٹویٹر پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ترک شہر ازمیر میں زلزلے سے جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، ترک صدر اردگان سے زلزلے سے جانی نقصان پر تعزیت کرتا ہوں۔ ہم ترکی کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ 2005 کے زلزلے میں ترکی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ترکی میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ برادر طیب اردگان متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو پاکستان کا اظہار تعزیت پہنچائیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ترکی میں آنے والے زلزلے نے ساحلی شہر ازمیر میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں اب تک 26 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ زلزلے کے باعث 20 سے زائد عمارتیں زمین بوس اور سڑکوں پر دراڑیں پڑ گئی تھیں، جبکہ مختلف حادثات میں 800 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا، آزادی رائے کے اظہار کی حدود ہونی چاہیے، دہشت گرد اور قاتل اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نئے فرانس میں ہونے والے حالیہ واقعات پر رد عمل دیتے ہوئے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اور قاتل اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، آزادی رائے کے اظہار کی حدود ہونی چاہیے، لوگوں کی دل آزاری نہیں احترام کرنا ہوگا۔ یاد رہے فرانس میں ایک چاقو بردار شخص نے نیس شہر میں ایک چرچ کے قریب حملہ کر کے 3 افراد کو ہلاک جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ نیس کے میئر نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چاقو حملہ نوٹر ڈیم چرچ کے قریب ہوا ہے اور پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد گرجا گھروں اور اسکولوں جیسی عوامی مقامات کے لیے سیکیورٹی 3000 سے بڑھا کر 7000 کی جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے استغاثہ نے قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ فرانس میں اعلیٰ سطح پر ملک گیر سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا متنازع سرحدی علاقے ناگورنو قراباخ کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک بار پھر رضامند ہو گئے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر اتفاق جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس، فرانس اور امریکہ کے مندوبین کی جانب سے جاری اعمالیے کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کے وزرائے خارجہ نے جنیوا میں جمعے کے روز ملاقات کی۔ ملاقات میں شہری آبادی کو نشانہ نہ بنانے اور فوجیوں کی لاشوں کے تبادلے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کے دوران بنائے گئے قیدیوں کی فہرست کے تبادلے پر بھی رضامند ہو گئے ہیں۔ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک جنگ بندی کی تصدیق کے ممکنہ طریقہ کار پر بھی بات چیت کریں گے۔ خیال رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان حالیہ جنگ روکنے کے لیے سیز فائرز کی کوششیں 3 مرتبہ ناکام ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا گیا، جبکہ 27 ستمبر سے شروع ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 1000 کے قریب افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک متنازع سرحدی علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ناگورنو قراباخ کا علاقہ باضابطہ طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن آرمینیا کے نسلی گروہ نے 1990 کی جنگ میں آرمینیا کی مدد سے یہاں قبضہ کر لیا تھا اور اب یہ آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ ایوبین نیشنل پارک میں برطانوی دور میں تعمیر کی جانے والی تاریخی سرنگ تقریباً 20 سال بعد سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ موٹو ٹنل کا افتتاح معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کیا۔
وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ تاریخی موٹو ٹنل 1981 میں تعمیر کی گئی تھی، جو کہ گندگی اور کچرے میں دفن ہو کر رہ گئی تھی، اور اب اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ سرنگ محکمہ وائلڈ لائف اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے تعاون سے تقریباً 20 سال کے عرصے کے بعد سیاحوں کے لیے کھولی گئی ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے مطابق یہ موٹو ٹنل انگریزوں کے دور میں مری کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایوبیہ نیشنل پارک کے قریب 1991 میں تعمیر کی گئی تھی۔ مٹی اور پتھروں سے بنی 240 فٹ لمبی موٹو ٹنل کی چوڑائی 4 فٹ اور اونچائی 6 فٹ ہے، اور اس ٹنل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دونوں اطراف پیدل چلنے کے لیے ٹریک بنا ہوا ہے۔ موٹو ٹنل کا افتتاح کرنے والے وفاقی وزیر ملک امین اسلم کا کہنا تھا کہ یہ ٹنل انگریزوں کے دور کا فن شاہکار ہے اور اس ٹنل کے دونوں اطراف پیدل ٹریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے ہم عملی اقدامات کر رہے ہیں اور اس ٹنل کی دوبارہ بحالی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر محکمہ داخلہ سندھ نے کورونا SOPs سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ ہدایات نامے کی روشنی میں نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ گائیڈ لائن میں 500 افراد کی گنجائش والے شادی ہالز میں 250 افراد کو شرکت اور داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ شادی ہال سمیت دیگر پروگراموں میں 3 فٹ کے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر شکایات درج کرائیں۔ NCOC نے واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ہدایت کی کہ مذہبی پروگراموں، کھیلوں سمیت دیگر مقامات پر بھی کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ انڈور تقریبات کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت 3 گھنٹے ہوگا، جبکہ کھلی فضا میں منعقد ہونے والے پروگراموں کے لیے داخلی اور خارجی راستے لازمی ہوں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سندھ میں 400 کے قریب کورونا کے نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ صوبے میں 16 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن میں لوگوں نے جہاں ایک طرف تو اپنے دیرینہ مشغلے پورے کرنے شروع کیے، تو کچھ نے وقت گزاری کے لیے دلچسپ حرکتیں بھی شروع کر دیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ شخص کی مزاحیہ سی ویڈیو سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہو رہی ہے، جو ویکیوم کلینر سے اپنے بال بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی اس ویڈیو میں ایک معمر شخص آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے کے لیے ویکیوم کلینر کا استعمال کر رہے ہیں۔ ویڈیو کا کیپشن ہے: دادا کو پتہ چلا کہ وہ ویکیوم کلینر سے بھی اپنے بال بنا سکتے ہیں۔ بال بنانے کے بعد بزرگ کیمرے کی طرف مڑتے ہیں اور نہایت شرارتی انداز میں ہنستے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین اسے بے حد پسند کر رہے ہیں۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ اسے ان کی بچوں جیسی ہنسی بے حد پسند آئی۔ ایک شخص نے لکھا کہ عمر بڑھنا تو لازمی عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ خود کتنے بڑے ہوتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ جب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جس میں آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ رہے، تو آپ زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میکسیکو میں منشیات گینگز پر قابو پانے کے لیے پہلی مرتبہ خاتون وزیر کو ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ میکسیکو کے صدر نے پہلی مرتبہ وزارت سیکیورٹی کے لیے خاتون وزیر کا انتخاب کیا ہے، جنہیں ملک میں مسلح منشیات گینگز کو قابو کرنے کا ٹاسک سونپا جائے گا۔ میکسیکو میں منشیات گینگ وار کی لڑائی میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ گینگ وار کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بھی انتہائی بدتر ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میکسیکو کے صدر اینڈریس مینیول کا کہنا تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے وزیر کا عہدہ اپنی وفادار ساتھی روزا ایسلا کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وہ اس وقت میکسیکو کی بندرگاہوں کی انچارج کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ میکسیکو کے وزیر سیکیورٹی الفونسو دورازو طاقتور شخصیت تصور کیے جاتے ہیں، تاہم اب ان کی وزارت روزا ایسلا کو دی جائے گی۔ روزا ایسلا ایک سابق صحافی ہیں جنہوں نے میکسیکو میں کئی انتظامی عہدوں پر فرائض انجام دیے ہیں، جبکہ ان کا شمار صدر کے وفادار لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ صدر کی اہلیہ کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہیں۔ بندرگاہوں کی انچارج کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے وہ میکسیکو سٹی کے میئر کی سربراہی میں شہر کے وزیر داخلہ کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک ساحلی علاقے میں ایک شہری کی کار کے انجن پر پائتھن سانپ نے قبضہ جما لیا، جسے دیکھ کر شہری خوفزدہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلوریڈا میں دانیہ بیچ پر ایک گاڑی کے انجن پر 10 فٹ لمبے برمیز پائتھن نے قبضہ جما لیا۔ کار کے مالک نے جب بونٹ اٹھا کر اتنا بڑا سانپ دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ فلوریڈا کے جنگلی حیات کے کمیشن کا کہنا تھا کہ برووارڈ کاؤنٹی کے ایک شہری نے انہیں کال کی تھی کہ اس کی گاڑی کے بونٹ کے اندر بڑا سانپ موجود ہے۔ وائلڈ لائف اہلکار جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے 10 فٹ لمبا برمیز پائتھن دیکھا۔ اس سلسلے میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے فیس بک پر ایک پوسٹ بھی کی، جس میں واقعے کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے۔ اہلکاروں نے کچھ ہی دیر میں پائتھن کو محفوظ طریقے سے قابو کر کے تھیلے میں بند کر دیا۔ واضح رہے کہ فلوریڈا میں پائتھن کو خطرناک اور ناگوار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقامی پرندوں، ممالیہ اور رینگنے والے جانوروں کا کثرت سے شکار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں وائلڈ لائف کی جانب سے شہریوں کو شکریہ بھی ادا کیا گیا، جنہوں نے سانپ سے متعلق اطلاع دی تھی۔
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची वालों से फिर नाराज, साहिल समंदर की गंदगी देखने के बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कराची के साहिल समुंदर पर मौजूद हैं और एक मरतबा फिर से कराची की आवाम से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कराची के साहिल पर कूड़ेदान लगा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सारा कूड़ा कूड़ेदान से बाहर फेंका गया है और फिर सारे कहते हैं कि कराची बहुत गंदा है। इन्होंने कहा कि आप हुकूमत को छोड़ने पहले आप सारे खुद तो साफ हो जाओ। उन्होंने मजीद कहा कि ये पूरे साहिल को CBC के लोगों ने इतनी मुश्किलों से साफ किया था और ये फिर से गंदा हो गया। 2-3 कूड़ेदान पड़े हैं, लेकिन मजाल है कि आप लोग कूड़ादान इस्तेमाल कर लें। साबिक कप्तान ने कहा कि हम सबको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। मैं ये देख कर शर्मिंदा हो गया कि ये हफ्ता पहले साफ हुआ था और दोबारा गंदा कर दिया गया। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल वसीम अकरम और इनकी अहलिया ने कराची के साहिल सी व्यू पर गंदगी के हवाले से आवाज उठाई थी। इस तनकीद के अगले ही रोज इंतजामिया हरकत में आ गई थी और सी व्यू पर सफाई का काम शुरू कर दिया था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।